सरकार की एक कैंपेन है हर घर तिरंगा, तो उस ऐसे में जिसका उन्वान है हर दिल तिरंगा। वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो वो लोग जो अपने मुल्क को ताकतवर देखना चाहते हैं वो अमन के क़याम के लिए कोशिश करें, वो मोहब्बत के पैगाम को आम करने की कोशिश करें, वो इंसाफ के और अदल के पैगाम को आम करने की कोशिश करें। ये किताब भी हिंदुस्तान की अजमत, हिंदुस्तान की खूबसूरती, हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी के बारे में है कि मुस्कुराओ, खुशी की बात करो, रोने वालों हंसी की बात करो, ये अंधेरे के तस्करे कब तक। ये एक डीपली पॉलिटिकल चीज है जो 300 साल पहले लिखी गई है। चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। शहरयार फरमाते हैं, ये जो आसमां पे सितारा है इसे अपनी आंख से देख लो, वाह, इसे अपने हाथ से छू लो, इसे अपने होंठ से चूम लो कि इसी पे हमला है रात का। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। कर्नों के मिटाने से मिटे हैं न मिटेंगे, हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। शुक्रिया सिद्दीकी साहब, मैं आपके सवाल का ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आमिर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, सीपी दीदी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मेरी अब तक मेरे ख्याल से मैं महरूम हूँ कि मैं कई मरतबा हैदराबाद आई हूँ, लेकिन लामका आने का इससे पहले मौका नहीं मिला। मुझे अंदाज़ा हो रहा है कुछ कुछ कि ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक जगह है, और काश की ऐसी जगहें और इसके पीछे का इंस्पिरेशन और शहर, ख़ास तौर से दिल्ली जहाँ से मैं आई हूँ, वहाँ के लोग सबक हासिल करें इससे। और मैं रूल्स पढ़ रही थी बहुत गौर से जो आपकी लॉबी में लगे हुए हैं, और उससे एक ग्लिम्स मिलता है, एक खिड़की खुलती है आपकी पूरी इथॉस और एथिक्स और फिलॉसफी में। तो मैंने बहुत गौर से वो रूल्स पढ़े और मुझे उनमें से एक एक रूल बहुत उम्दा लगा। तो शुक्रिया इस खूबसूरत जगह के लिए। जी, तो आपका जो सवाल था कि इसको पढ़ने, तो आपने पूछा कि इस किताब को लिखने के पीछे क्या इंस्पिरेशन था। मेरे ख्याल से जिस माहौल में, जिस ज़माने में, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, हमें ट्रिगर्स की कोई ख़ास कमी नहीं है। हमें आए दिन हमें मौके मिलते हैं, जो अखबार की सुर्खियाँ होती हैं वही अक्सर बहुत काफ़ी होती हैं। अगर कोई हसास इंसान है, सोचने वाला जहन रखता है, तो आए दिन हमारे इर्द गिर्द जो हो रहा है उससे हमें बहुत मवाद मिलता है कुछ ना कुछ लिखने के लिए। ये जो किताब है, अगर आप में से कुछ लोग इसको कभी देखना पढ़ना चाहें, इसमें 80 एसेज हैं। 80 की अपने आप में कोई ख़ास सिग्निफिकेंस नहीं है, ये कोई सीक्रेट नंबर नहीं है। 80 सिर्फ इसलिए कि इसमें सेक्शंस हैं, 4 सेक्शंस हैं, पॉलिटिक्स, पीपल, प्लेसेस एंड पैशंस। 4 वाज़ेह तौर पर सेक्शन, वाज़ेह तौर पे। और ये भी कोई बहुत सोची समझी बात नहीं थी। जब वो एसेज मेरे सामने थे, तो मैं एसेज और किताबें अक्सर जमा कर चुकी हूँ, एडिट कर चुकी हूँ, तो उसका अपना विद्या बैठी हैं जो एक एडिटर हैं, पब्लिशिंग हाउस में काम करती हैं। जब आप किताब को असेंबल करते हैं तो उसकी अपनी एक डायनामिक्स होती है। अक्सर वो बेशतर वो किताब अपनी परतें खोलती है जब आप उसको एडिट करने बैठते हैं। तो ये जो 4 कैटेगरीज थी, ये मुझे लगा इसी में से इवॉल्व होके मेरे सामने आ रही हैं, कि जो मैंने बगैर सोचे हुए कि मैं उनको इन 4 कैटेगरीज में बांटूंगी, वो इस तरह से निकल के आए। इनमें से कुछ चीज़ें मैंने कॉलम्स के तौर पे लिखी थी। मैं एक ज़माने में हिंदुस्तानी आवाज़ के नाम से अंग्रेज़ी में एक कॉलम लिखती थी। क्विंट एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, उनके लिए। और क्विंट को मैं सलाम करती हूँ कि उन्होंने कभी एक लफ्ज़ बदलने की कोशिश नहीं की। इसमें से अक्सर व बेशतर बहुत अनकम्फर्टेबल सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, ऐसे सब्जेक्ट्स जो सरकार पे भी टिप्पणी करते थे और सरकारी पॉलिसीज की तरफ भी एक जरा पैनी नजर रखते थे। मसलन रीनेमिंग ऑफ रोड्स, रीनेमिंग ऑफ मुगल गार्डन्स, टेकिंग डाउन ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स। आप लोगों को याद होगा कि फैब इंडिया एक रिटेलर है, उनका इश्तिहार हटा दिया गया, एक ज्वेलरी कंपनी का इश्तिहार हटा दिया गया। तो इंस्टेंसेस इस किस्म के हमारे इर्द गिर्द बहुत थे, जो एक तरह का ट्रिगर थे, जो एक तरह की इम्पल्स थी इस किताब को लिखने के लिए।
اور ایسیز اس لیے کہ مجھے ذاتی طور پہ ایسیز کا ژان بہت پسند ہے. 3 یا 4 پیجز میں یعنی تقریباً 1800 سے 2000 لفظوں میں جب آپ اپنی بات کہتے ہیں تو آپ ایک طرح کی سیلف ایڈیٹنگ خود کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں کشن کی گنجائش نہیں ہوتی ہے, اس میں لفاظی کی گنجائش کم ہوتی ہے, اس میں ریٹرک کو ورڈ پلے کی گنجائش کم ہوتی ہے. آپ کو جو بھی کہنا ہے وہ آپ کو صاف اور سیدھے طریقے سے کہنا ہے, اور اپنے ذہن میں ایک کلیئرٹی ہونا ضروری ہے کہ آپ کو جو بھی بات کہنی ہے وہ آپ اگلے 3-4 پیجز میں ہی کہیں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ ریڈر پہ بھی بہت زیادہ ان کے ذہن پہ آپ بوجھ نہیں ڈالتے ہیں, کہ میں نہیں ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ اس قسم کی کتاب کوئی پہلے پنے سے لے کے آخری پنے تک ایک دفعہ میں پڑھے گا. میں خود اگر ریڈر ہوں اس کتاب کی تو میرے لیے مشکل ہوگا, اگر میں کہیں قیدی ہوں تو الگ بات ہے, لیکن ورنہ میں نہیں امیجن کر سکتی ہوں کہ میں اس کو ایک دفعہ میں پوری کتاب پڑھوں گی. تو مجھے لگتا ہے کہ ریڈر کو بھی ذرا آسانی ہوتی ہے. اگر آپ 80 ایسیز ہیں, آپ اپنی دلچسپی کی کوئی چیز ڈھونڈ لیجئے, آپ سرسری طور پہ ایک کانٹینٹس پہ نظر ڈالیے, سم تھنگ کیچز یور فینسی. اب آپ اگر ٹائٹل ایسے کی بات کریں, لو ان دا ٹائم آف ہیٹ, تو یہ ایک ایسے ہے جو لو جہاد کے بارے میں ہے. یہ افسوس کی بات ہے کہ 2 بہت ہی پاک لفظ جہاد اور لو, جو اپنے آپ میں بہت بنائن بھی ہیں ایک لحاظ سے, اور بہت بہت سیکریڈ لفظ ہے. جی جی. اب ان 2 لفظوں کو ہم نے پیجوریٹو قرار دے دیا ہے, لگ بھگ ویسے ہی جیسے ہم نے ہندوتوا کو پیجوریٹو قرار دے دیا ہے. میرے ایک دوست تھے, ودیا کے بھی دوست تھے, رامو گاندھی, پروفیسر تھے فلسفی کے, اور حیدرآباد سے بھی تعلق تھا, یہاں پہ بھی آ کے پڑھا چکے تھے, فلسفہ پڑھایا کرتے تھے. رامو نے بہت سال پہلے جب یہ ہندوتوا کی گاڑی زور پکڑ رہی تھی, ایک بہت اچھی بات مجھ سے کہی تھی. ان کہا تھا کہ دیکھو ہندوتوا کیا ہے, وہ تتو ہے ہندوازم کا, تتو یعنی ایسنس. ہم نے اور آپ نے اس کو استعمال کے ساتھ ایک ایسا جامہ پہنا دیا ہے جو آپ کو اور مجھے تھریٹن کرتا ہے, لیکن اپنے آپ میں ہندوتوا کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, کوئی خراب چیز تو نہیں ہے نا. کسی بھی مذہب کا, ہندوازم کا تتو یعنی نچوڑ کیسے خراب, کیسے تھریٹننگ ہو سکتا ہے؟ اسی طرح سے میں کہتی ہوں کہ لو جہاد ایک کوئنج ہے جو استعمال سے, جو, اور استعمال کون کر رہا ہے؟ سپریم کورٹ تک لو جہاد کو استعمال کر رہا ہے اپنے ججمنٹس میں, تو ایک طرح کی لیجیٹیمیسی دے رہا ہے. ہمارے پبلک ڈسکورسز, ہمارے پبلک پلیٹ فارمز, ہمارے اخبارات, ہمارے ایڈیٹوریلز, یہاں تک کہ ہمارے کورٹ کے ججمنٹس لو جہاد جیسے لفظ کو استعمال کر کے اس کو ایک نیگیٹو کانوٹیشن دے رہے ہیں جو ان لفظوں میں بذات خود ہے نہیں. میں کوئی خاص کلیم نہیں کر رہی ہوں کہ میں لاجیکل اور امپارشل ہوں. ہاں ریشنل البتہ کوشش کی ہے میں نے کہیں کہیں کرنے کی. ان میں سے کچھ چیزیں جو ایک ایسے وقت پہ لکھی گئی تھیں جب وہ واقعات ہو رہے تھے, ان میں وہ کیفیت ضرور ہے جو گھٹنے کی چوٹ کی کیفیت ہوتی ہے, یعنی اس میں کہیں کہیں ایک نیجرک ری ایکشن تھا اس وقت, اور چونکہ وہ ایک نیوز پورٹل کے لیے لکھا گیا تھا وہاں پہ وہ بات چل گئی. جب اس کو میں نے کتاب کی شکل دینے کی کوشش کی تو جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ رونیس, وہ اگر جیسے گڑگاؤں میں رائٹس ہو رہے تھے, یا کرونا جب اپنے پیک پہ تھا تو ایک بہت خراب نیوز چلائی گئی تھی دلی میں جس کو کہا گیا تھا کرونا جہاد. یہ کہا جا رہا تھا کہ جو مسلمان پھل اور سبزی بیچنے والے ہیں وہ تھوک کے اپنے پھل اور سبزی بیچ رہے ہیں. دلی میں ایک مرکز ہے جہاں جماعت کے کچھ لوگ جمع تھے, ان کو کرونا سپریڈرز, سپر سپریڈرز کہا گیا تھا, جیسے کہ وہ جان بوجھ کے یہ کر رہے ہیں. تو اتنی بڑی مہاماری جب ملک پہ چھائی ہوئی تھی تو ایسے وقت میں بھی جب لوگوں میں وہ ہیوملٹی نہیں آئی, جب وہ اویئرنیس نہیں آئی, تو نیچرلی جب میں اس وقت میں جسے انگریزی میں کہتے ہیں ریئل ٹائم میں وہ چیزیں لکھ رہی تھی, تو آپ درست فرما رہے ہیں کہ اس میں شاید ریشنلزم اور لاجک نہیں تھا. کوشش کی میں نے کہ وہ میں کم سے کم کروں جب میں نے اس کو کتاب کی شکل دی. لیکن یہ کہنا ضروری ہے کہ میں ایک چیز میں یقین کرتی ہوں, ایک سلوگن تھا جو فیمنسٹ موومنٹ سے نکلا تھا, 3rd یا 4th ویو آف فیمنزم, جس کو کہا جاتا ہے the personal is the political.
میں مانتی ہوں کہ the personal is the political. بہت طریقے سے جو آپ بیتی ہوتی ہے وہ جگ بیتی ہوتی ہے, یا اس میں آپ کامن کاز ڈھونڈ سکتے ہیں. اس کتاب میں آپ دیکھیں گے کہ 80 کے 80 ایسیز میں تو نہیں, لیکن ہاں 60-70 میں نے ایک چیز کا استعمال کیا ہے جسے کہتے ہیں پوسٹ-سکرپٹ. I'm not sure اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں, لیکن جب آپ نے اپنی پوری بات کہہ دی جس میں اور شاعروں کے حوالے سے میں نے بات کہی ہے, تو پوسٹ-سکرپٹ ایک بہت پرسنل سی چیز ہے جو جڑی گئی ہے. جیسے آپ کوئی چیز کو امبیڈ کر دیتے ہیں ایک بڑے نیریٹو میں, تو پوسٹ-سکرپٹ ایک طرح سے ایک ٹپڑی ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں, جو میری جانب سے ہے, جو پرسنل ہے, جو نو ہولڈز بارڈ ہے, جو آپ جس بات کا. اور یہ بہت آپ نے اہم بات کہی, کیونکہ اگر ہم ہر چیز پرسنل کر دیں گے تو وہ باقی ضروری نہیں ہے سب کی دلچسپی کا ہو. جو آپ پہ گزرا ہے, اگر وہ بہت ہی کوئی مائکرو چیز ہے, کوئی بہت ہی پرسنل چیز ہے, بہت ہی ایڈیوسنکریٹک چیز ہے, بہت ہی ومسیکل چیز ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ سب کو اس میں دلچسپی ہو. تو وہ ومسیکیلٹی, وہ انڈیویجولزم کو ہٹا کے اس کی ایک محدود جگہ بنائی ہے, اور وہ جگہ ہے پوسٹ-سکرپٹ. اگر آپ اجازت دیں تو ایک انسٹنس جو میں پچھلے کچھ دنوں سے الگ الگ موقعوں پہ دے رہی ہوں. سرکار کی ایک کیمپین ہے ہر گھر ترنگا. تو اردو شاعری میں بہت کچھ لکھا گیا ہے ترنگا پہ. تو اس ایسے میں جس کا عنوان ہے ہر دل ترنگا. بہت اچھے, بہت اچھے, بہت اچھے. تو ہر دل ترنگا کے عنوان سے میں نے مختلف لوگوں کی شاعری کو جمع کیا ہے. اب میں خود شاعر نہیں ہوں تو اس میں میرا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے, میں سوتردھار ہوں, میں ایک طرح سے میں نے سنجویا ہے, کہہ لیجئے کہ پرویا ہے. لیکن کوئی ایک ایسی چیز تھی جو میں اپنے احساسات کی جانب سے کہنا چاہ رہی تھی, اور وہ بالکل پرسنل ہے اور اس کا کوئی پوئٹک ایلیمنٹ نہیں ہے. 2011 میں جب میں حج کرنے گئی, تو آپ میں سے جو لوگ حج پہ جا چکے ہیں آپ واقف ہیں کہ وہ عرفات میں منی میں جب ٹینٹس لگتے ہیں تو سب ملکوں کے جھنڈے ہوتے ہیں. So there's a sea of flags from different countries, پاکستان, انڈونیشیا, جہاں جہاں سے حاجی آئے ہیں ان خیموں میں وہ ان کے ملک کا جھنڈا لگا ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن مجھے یاد پڑتا ہے, اور آج بھی جب میں اس کا ذکر کر رہی ہوں آپ کے سامنے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں, کہ وہ جو کیفیت تھی جب آپ ہزاروں میل دور اپنے گھر سے, اپنے ملک سے, اپنے خاندان سے ہیں, حج کرنے گئے ہیں, اپنے آپ کو سب دنیاوی چیزوں سے دور کر کے پرے کر کے گئے ہیں, پھر آپ کی نظر اس ترنگے پہ جاتی ہے جو آپ کے خیمے کے اوپر, آپ کے پورے جو ہندوستانی حاجیوں کے لیے خیمہ بنا ہوا ہے وہاں لہرا رہا ہے, تو ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے, اور مجھے لگا کہ بہرحال تو پوسٹ-سکرپٹ ایک مجھے لگا ایک ایسا لٹری ڈیوائس ہے, تو جو بات مختلف شعراء کے انتخاب کے ذریعے کہی ہے, اسی بات کو ایک پرسنل طریقے سے کہنے کا مجھے لگا موقع پوسٹ-سکرپٹ نے مجھے دیا. 80 ایسیز میں تو نہیں ممکن تھا, لیکن جہاں جہاں ممکن تھا وہاں پہ یہ ہے موجود. تو کچھ چیز ہے جو دل کو چھوتی ہے تب فنکار کا فن وجود میں آتا ہے. میڈم نے بتایا الگ الگ واقعات ہیں جن سے وہ متاثر ہوئی ہیں. انہوں نے فوری طور پر اپنا قلم اٹھایا اور وہ اخبارات میں یا مختلف میگزینز میں اپنے تاثرات کا انہوں نے اظہار کیا. لیکن جب فیصلہ ہوا کہ اس کو ایک کتابی شکل دینا ہے تو جہاں تک ہو سکا وہ فوری طور پر جو ریئیکشن تھا, جو رد عمل تھا, اس کو کم کرتے ہوئے کس طریقے سے سماج کے لیے مفید بنایا سکتا ہے اس کی انہوں نے کوشش کی. میں سمجھتا ہوں گفتگو کا حاصل میں ابھی تک یہ سمجھ پایا ہے. بہت شکریہ میڈم, آپ جس انداز میں بات کر رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے, دور تلک جاتی ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. آپ کی بات یقینی طور پر اس وقت ہمارے دلوں کو چھو رہی ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں. آپ نے اپنے تاثرات کا اظہار کرنے کے لیے اور ان موتیوں کو پرونے کے لیے اردو شاعری کا سہارا لیا. آپ نے کہا کہ میں خود شاعرہ نہیں ہوں لیکن میں نے اردو شاعروں کو یہاں پر کوٹ کیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ why do you want to analyze all these things in the light of Urdu poetry?
why do you want to convey a message through Urdu poetry, and why do you want to live this legacy with Urdu poetry? What's the secret behind this, madam? देखिए, गालिब ने कहा था गोया ये भी मेरे दिल में है, यानी शायर का काम ये है उसको बयान करना जो आपके मेरे दिल की बात है। शायर जो है वो प्रॉफिट नहीं है। इकबाल को अल्लामा अलबत्ता कहा जाता है, टीचर हैं ये वगैरह, लेकिन अमूमन जो शायर है वो एक सलाहियत रखता है, एक स्किल सेट रखता है। वो बात जो आप और हम महसूस करते हैं या सोचते हैं, समझते हैं, आपके और हमारे पास मुमकिन है वो स्किल सेट ना हो, वो तरीक़ा ना हो, वो अंदाज़ बयां ना हो। शायर की खासियत ये है कि वो न सिर्फ अपने इर्द गिर्द एक पैनी नज़र रखता है, और किसी भी ज़बान का शायर, फिलहाल मैं उर्दू की बात नहीं कर रही हूँ, मैं शायरों की बात कर रही हूँ इन जनरल जी। यानी शायर जो है वो बाकी लोगों से फ़र्क इस तरह से कि उसके पास एक खास तरीक़े का कुछ, अब वो ऊपर वाले की तरफ से है, कहाँ से है ये मैं नहीं कह सकती। एक तो ये बात हुई। फिर दूसरी बात उर्दू शायरी की हुई, यानी उर्दू शायरी में गागर में सागर भरने की जो एक सलाहियत है ये उर्दू शायर के पास है। वाह, खास तौर से गजल के ज़रिए। बहुत अच्छे मैडम, बहुत अच्छे। आपके सामने और यहाँ इस महफिल में इतने उर्दू दां बैठे हैं, मेरी क्या हैसियत, लेकिन जो मेरी समझ है कि 300 साल में जो गजल चमक के निकली है, जो बर्निश क्वालिटी उसमें आई है, वो कहाँ से आई है? वो इतने 300 साल के जतन में, और बहुत पहले ही जो खाका था शेर का, यानी 2 लाइनों में एक अपनी पूरी बात मुकम्मल कर देना, ये बहुत कम ज़बानों में ये है। ये हाइकू जापानीज फॉर्म है, लेकिन वो भी 2 से ज़्यादा सेंटेंसेस का, पंक्तियों का, लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। उर्दू शायर को बहुत शुरू में अरबी से, फ़ारसी से और लिटरेरी ट्रेडिशन से ये एक तरह का गुर हासिल हो गया था कि वो इन 2 लाइनों में अपनी बात कह दे, और वहाँ से शुरुआत होती है गज़ल की। और फिर गज़ल कैसे अपने आप को अडेप्ट करती है। आप में से लोग वाकिफ होंगे, बैटल ऑफ प्लासी एक बड़ा हिस्ट्री में एक बहुत मोमेंटस वक्त है जब अंग्रेज़ी हुकूमत हमारे यहाँ जोर पकड़ती है। राजा राम नारायण मौजू एक शेर लिखते हैं, आज भी वो शेर पढ़ा जाता है, लेकिन उसके पॉलिटिकल सबटेक्स्ट को हम भूल जाते हैं। गजाला तुम तो वाकिफ हो, कहो मजनू के मरने की, बेचारा मर गया आखिर को वीराने पे क्या गुजरी। वाह। अब आप समझेंगे कि ये लैला मजनू का जिक्र है और वो वीराने में बेचारा मजनू जो है वो पागल हो गया। ये एक डीपली पॉलिटिकल चीज है जो 300 साल पहले लिखी गई है। तो एक टेम्पलेट मौजूद है उर्दू शायर के पास। What is he doing year after year, decade after decade, century after century? He has a template and he's pouring new wine into old bottles. क्योंकि उस टेम्पलेट से बहुत ज्यादा आप छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, वो एक एज इट वर सेट हो गया है। लेकिन बार बार जब कोई बड़ा सानिया गुजरता है तो शायर जब अपना कलम उठाता है तो उसी 2 लाइनों में वो अपनी बात कहता है। और हर दफा, और ये राजा राम नारायण मौजू का ये शेर मैं इसलिए भी कोट करती हूँ कि हमारे यहाँ जो गलत फहमी है कि उर्दू इश्क मोहब्बत की जबान है, हाँ भाई है, लेकिन उसमें पॉलिटिकल विम और विगर है, उसमें पॉलिटिकल मसल है, उसमें एहतजाज है, उसमें सैकड़ों रंग हैं। और जो अवध के कस्बों से निकले थे लोग उस वक्त के, मर्द अनफॉर्चुनेटली ज्यादा, औरतों ने तो शायरी बाद में, आपके दक्कन में अलबत्ता महलका चंदा और लोग रहे हैं, पहले से शुरू हुआ है, लेकिन नॉर्थ में तो औरतों ने, ज़हरा निगाह वगैरह ने बहुत बाद में शायरी की है। लेकिन जो ये कस्बाती इलाकों से जो निकले थे नौजवान, इन्होंने एक कैथोलिक क्वालिटी, कैथोलिक में मजहबी सेंस में नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ, मेरा मतलब ये है कि वो वर्ल्ड व्यू जो प्लूरलिस्टिक है, जो ऑल एम्ब्रेसिंग है, जो मुख्तलिफ चीज़ों को, कॉन्ट्ररीज को अपने अंदर समेटने को तैयार है। सॉरी मैं आपकी तरफ देखना भूल जाती हूँ, लेकिन सुनाई दे रहा है जी। तो बहरहाल ये जो
ملٹی کلچرلزم ہے, ملٹی دس ملٹی دیٹ, یعنی بہت سی چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا, یہ اردو شاعری میں کئی 100 سال سے آ گیا ہے. اور جب بھی کوئی بڑا سانحہ ہوتا ہے تو اردو کا شاعر ایک نرالے ڈھنگ سے اپنی بات کہتا ہے, چاہے وہ غدر ہو 1857 کا, چاہے جو بھی واقعہ ہے. عامر آپ سے بات ہو رہی تھی, میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میرے آج کل کام جس کتاب پہ چل رہا ہے وہ حسرت موہانی کی بایوگرافی ہے. اب یہ ایک ایسا شخص ہے جو ہائی رجسٹر میں تو غزل لکھتا ہے, وہ غلام علی نے گائی ہے اور نقاب فلم میں آئی ہے, ہر شخص نے سنی ہے. جسے اردو میں دلچسپی نہیں بھی ہے اس نے بھی کہیں نہ کہیں حسرت موہانی کی کوئی نہ کوئی غزل سنی ہے. لیکن حسرت موہانی نظم پہ بہت توجہ دے رہے ہیں, اور حسرت موہانی اکیلے نہیں ہے. اس وقت کا یعنی 1920s کا جو شاعر ہے, اردو کا شاعر, جو بھی بلپ ہے پولیٹیکل ریڈار پہ, چاہے وہ مونٹیگو ریفارمز ہو, چاہے سائمن کمیشن ہو, چاہے جلیان والا باغ ہو, چاہے جنگ عظیم یعنی فرسٹ ورلڈ وار ہو, چاہے خلافت موومنٹ ہو, چاہے کولیپس آف دی ٹرکش امپائر ہو, میں انگنت ایسے ایگزامپلز آپ کو دے سکتی ہوں جو نہ صرف حسرت موہانی بلکہ اس وقت کا بڑے سے بڑا شاعر جو ایک طرح کا, یہاں میں آپ کے سوال کی طرف بھی آنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جو شاعر ہے وہ پبلک انٹلیکچوئل ہے in the best, in the finest sense of the word, not in a shallow commercial sense. یعنی وہ یہ میسج دیتا ہے کہ حیات لے کے چلو, کائنات لے کے چلو, چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو. تو سارے زمانے کو ساتھ میں لے کے چلنے کی جو طاقت اردو شاعری کے اندر ہے, اسی لیے آپ اس آئینے سے, اس کے آئینے سے, اس شاعری کے آئینے سے آپ نے دیکھنے کی کوشش کی ہے. جی آپ جاری رکھیں. تو بہرحال تو اب وہ حسرت موہانی ہوئے یا اور شاعر ہوئے, اور یہ بات کہنا ضروری ہے کہ جو اس کتاب کا ٹیمپلیٹ ہے ایک لحاظ سے, وہ مجھے ایک بہت اردو میں دلچسپ کتاب ہے, اور میرے خیال سے ہر گھر میں ہونی چاہیے. جانثار اختر جو کہ ایک بہت عمدہ شاعر تھے, غزل گو تھے, نظمیں بھی لکھتے تھے. افسوس کہ آج وہ صرف جاوید اختر کے والد کے طور پہ یاد کیے جاتے ہیں, لیکن اپنے وقت کے بڑے شاعر تھے اور سنیما کے لیے بھی انہوں نے لیرکس لکھی. تو جانثار اختر صاحب نے ایک 2 والیوم سیٹ ایڈٹ کیا ہے قومی شاعری, اس کا نام ہے ہندوستان ہمارا. میرا کام ایک لحاظ سے آسان کر دیا جانثار اختر کی ہندوستان ہمارا نے, جب میں یہ کتاب اس پہ میں نے کام شروع کیا. اور یہ کتاب تقریباً 3 سال کے عرصے میں لکھی گئی, مختلف موقعوں پہ, مختلف وقت پہ, مختلف, جیسا میں نے ذکر کیا کوئی نہ کوئی ٹریگر ہوتا تھا. لیکن جب بھی میں پنے پلٹتی تھی جانثار اختر کی ہندوستان ہمارا پہ, تو مجھے کوئی نہ کوئی چیز ایسی ملتی تھی جو میرا یہ جو ایک فلیجلنگ سا یقین تھا اس کو پختہ کرتی تھی کہ اردو کا شاعر 1 یا 2 یا 3 موضوعات پہ نہیں لکھ رہا ہے, بلکہ اس کے سامنے ایک اتھاہ ساگر ہے. جی اور وہ وہاں سے موتی جیسے چنتے ہیں وہ موضوعات چن رہا ہے. اور وہ کچھ موضوعات ایسے ہیں جو اس وقت کے پولیٹیکل ارینا میں ہیں, یعنی جیسے مثلاً مونٹیگو ریفارمز یا اس قسم کی چیزیں, جلیان والا باغ. کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں انہیں لگ رہا ہے کہ انہیں مسلمانوں کا نہیں, اور یہ بات کہنی ضروری ہے, بلکہ اردو پڑھنے والوں کا, اور اردو اس وقت کی لنگوا فرینکا ہے, وہ نارتھ اینڈ ساؤتھ آف دی وندھیاز ہر جگہ پڑھی اور لکھی اور سراہی جا رہی ہے. تو اردو کے پڑھنے والوں کی توجہ دلا رہا ہے وہ مختلف چیزوں پہ. پولیٹیکل ایونٹس بھی ہو سکتے ہیں کہ ٹرکی میں کیا ہو رہا ہے, فرسٹ ورلڈ وار میں کیا ہوا, اس قسم کے موضوعات. اور جیسے جیسے نیشنل فریڈم اسٹرگل زور پکڑتی ہے تو پھر گاندھی کی بات ہو رہی ہے, ہندو چلا گیا نہ مسلمان چلا گیا, انسان کی جستجو میں ایک انسان چلا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اہم جس کو جانثار اختر نے کلیکٹ کیا. جی تو اس قسم کی چیزیں ہیں. تو اور یہ کام بند نہیں ہوتا ہے, یہ کہنا بھی ضروری ہے. اچھا یا برا یہ فیصلہ کرنے والے ہم کون ہیں, آگے والی نسلیں کریں گی. لیکن آج کے دور میں بھی ایسا نہیں ہے کہ اردو کا شاعر آنکھیں موند کے بیٹھا ہوا ہے. آج کے دور میں بھی شاعر لکھ رہا ہے, شاعر اپنا حق ادا کر رہا ہے اپنی مٹی سے, اور اس کی مٹی کیا ہے, شاعری ہے. تو اس مٹی سے مجھے لگتا ہے کہ شاعر جاوید اختر آج بھی کہہ رہے ہیں کہ لکھ, یہ وقت ہے, لکھ. اب آپ اور ہم کہہ دیں کہ صاحب یہ پائے کا نہیں ہے,
میں اس کنٹروورسی میں جانا ہی نہیں چاہتی. میں سمپلی یہ کہہ رہی ہوں کہ آج کا شاعر بھی آپ کو آئینہ دکھا رہا ہے شاعری کے ذریعے, اور اس آئینے میں اچھا برا خراب انڈیفرنٹ اگلی آپ کے سماج میں, آپ کے ہمارے سماج میں جو بھی ہے وہ ہمارے وقت کی شاعری میں ہے, موجود ہے. بہت اچھے میڈم, بہت اچھے. میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز میں آپ نے ڈسکرائب کیا, اگر اس کا ایک ایسنس ہم نکالنا چاہے, اس کا عطر اگر ہم نکالنا چاہے, خلاصہ, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بظاہر اردو شاعری, اس کا جو نیریٹو بنا دیا گیا ہے کہ وہ عشق و محبت کی شاعری ہے, اور اس کا آغاز کے جو شعراء تھے ان میں ایک مومن کا نام بھی آتا ہے, مومن خان مومن, جن کے ایک شعر پر غالب اپنا پورا کلام نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. اب شاعری اس کے بعد کیا ہوگی بتائیے؟ تو اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ محبت اور عشق کی باتیں ہیں شاعری میں, لیکن جہاں یہ بات ہے اردو شاعری میں, وہیں پر جیسا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے, ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے, میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. تو محبت کا یہ پیغام, اس کا پرچم لے کر اردو شاعر جو آگے بڑھ رہا ہے, تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ اس سے بہتر اور کیا میڈیا ہو سکتا تھا اپنی چیزوں کو اس کے آئینے میں پیش کرنے کے علاوہ. اس لیے آپ نے اردو شاعری کو بطور خاص ایک ذریعہ بنایا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ہم کو بہت متاثر کر گئی. میڈم, جہاں تک تھیم کا تعلق تھا, آپ نے اس انداز میں بیان کیا کہ وہ پورا تھیم, بک کا ٹائٹل ہمارے سامنے بالکل عیاں ہو گیا ہے, ظاہر ہو گیا ہے. اب آپ نے اس کے 4 پارٹس بنائے ہیں. اگر آپ دیکھیں اس میں تو پولیٹکس, پیپل, پیشنس اینڈ پلیسز, ایک طرح سے 4 حصے میں, 4 سب عنوانات تو نہیں کہوں گا, سب تھیمز تو نہیں کہوں گا, 4 اس کے ہم کو ایک حصے نظر آتے ہیں. تو کیا یہ خاص طور پر 4 حصے بنائے گئے ہیں, اور پھر ہر ایک کے انڈر میں جو ٹاپکس آ رہے ہیں کیا ان کے درمیان کوئی انٹر کنیکشنز بھی ہے, یا پورا پڑھنے کے بعد ایک تاثر بحیثیت مجموعی قاری کو اپنا قائم کرنا ہے؟ دیکھیے یہ تقریباً 80 آرٹیکلس ہیں, 80 ایسیز ہیں اور ایک طویل انٹروڈکشن ہے, انٹروڈکٹری ایسے کہہ لیجیے. تو میں یہ سوچ کے تو نہیں چلی تھی 3 سال پہلے کہ اس شکل میں یہ ایونچولی یہ سفر یہاں آ کے ختم ہوگا, ایسا تو نہیں تھا. کئی چیزیں تھیں جو جیسے میں نے بتایا بہت ہی ٹاپیکل تھیں, اس وقت کوئی چیز ہوئی اس سے متاثر ہو کے لکھی, لیکن ان کو بھی تھوڑا سا بدلا گیا وقت کے ساتھ. کتاب کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے جو کالم کی نہیں, ضروری نہیں ہے کہ ہو. تو ایک تو یہ تھی بات. دوسری یہ تھی کہ کچھ چیزیں مجھے لگنے لگا کہ ٹاپیکل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کیوں کنٹروورسی کا انتظار کریں, کہ ہم کیوں انتظار کریں. اب جیسے ٹیپو سلطان پہ میں نے ایسے خاص طور سے اس کتاب کے لیے لکھا, کوئی خاص ضرورت نہیں تھی, بٹ مجھے لگا کہ ہم انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں. جیسے کہ کوئی بنگلور میں اگر ایک راؤنڈ اباؤٹ بدلا جائے تب ہم ٹیپو کا ذکر کریں, یا بنگلور لٹ فیسٹ میں ٹیپو سلطان کو لے کے کوئی وواد چھڑ جائے تب ہم ٹیپو کا نام لیں. لیکن ہم ویسے ہی کیوں نہیں ان چیزوں کو ان لوگوں کو یاد کرتے. آخر اردو شاعر نے تو کیا ہے. مجھے اس میں بہت سی چیزیں ملی جو ٹیپو کے حوالے سے. پھر دکن کو, آپ لوگوں کو یہاں شاید اس پرٹیکولر ایسے میں خاص طور سے دلچسپی ہو کہ بار بار دکن کی خاک کی گواہی دے رہا ہے علی گڑھ میں بیٹھا شاعر, لکھنؤ میں بیٹھا شاعر, مختلف اور پٹنہ میں بیٹھا شاعر. تو یہ جو ایک پین انڈین کوالٹی ہے اردو شاعری کی, جو کبھی کبھی ایک پیگ کی تلاش میں ہوتی ہے, اور ٹیپو جیسا شخص وہ پیگ بن جاتا ہے. جی. تو جب میں یہ کتاب میں کچھ چیزیں اور لکھ رہی تھی تو مجھے لگنے لگا کہ ہمیں ضروری نہیں ہے کہ کنٹروورسی کا انتظار کرنا چاہیے کہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو پھر ہم ٹیپو کو یاد کریں. یہاں آنے سے پہلے میں سیاست اخبار کے ایک جرنلسٹ سے بات کر رہی تھی, اور ہماری بات کچھ اس قسم کی تھی کہ کیسے ہسٹری از بینگ ری ریٹن, a new narrative is taking the place of the old narratives. The people of my generation who studied certain things in history will be lost forever, are almost partly lost to my children's generation. But by the time their children come around and start studying history in school textbooks, it will be a complete effacement.
And certain people, such as, for example, Savarkar, about whom we, at least my generation, didn't study in school textbooks, but had crept into the textbooks by the time my children began going to school, will become a figure of national importance in the generations to come. So a refashioning of history is taking place. Therefore, it's all the more important why we need to invoke certain totemic figures, why we need to talk about them, why we need to, and because I set myself the task of looking at the world around me in the mirror of Urdu, I wanted to talk about all these people, ideas, thoughts, in some instances controversies, through the mirror of it. जी 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 अगर आप मुझे इजाजत दें जी। तो मैं एक जरा सा छोटा सा एक सेक्शन पढ़ना। जरूर जरूर मैडम जरूर। दिल्ली में मैं रहती हूँ और एक बात मुझसे अक्सर पूछी जाती है कि व्हाट इज दिस ऑब्सेशन विद उर्दू, क्योंकि मेरी तालीम अंग्रेजी मीडियम में हुई, मैं एक नॉर्मल कॉलेज में गई, एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी में मैंने तालीम हासिल की, तो उर्दू मैंने क्लासरूम में नहीं पढ़ी है। तो अक्सर, और कुछ अर्सा पहले तक मैं जो लिखती थी वो उर्दू से कम और अंग्रेजी के मौज़ूआत से मुताल्लिक़ ज़्यादा हुआ करता था। पिछले 10, 15, 20 सालों से मेरी दिलचस्पी उर्दू में बढ़ रही है। तो अक्सर ये सवाल कभी तंजिया, कभी शिकायतन, कभी खारिज से पूछा जाता है कि व्हाट इज दिस ऑब्सेशन यू हैव विद उर्दू। कहीं उसका भी जवाब इस किताब के जरिए देने की कोशिश की है। अगर आप इजाजत दें तो एक छोटा सा सेक्शन पढ़ के सुनाऊंगी। But why Urdu, you might ask? I counter with, why not Urdu? Wow. What better representation will one find of a pan-Indian language, one that is not confined to a state or a region, but one that is willing to be embraced and owned by anyone who wishes to do so. Moreover, here is a language that has honed itself over centuries to reflect not one or two or three concerns, but a range of topics and themes, not to mention tones and tenors. Given the catholicity of its concerns, given the fidelity with which it has been reflecting the good, the bad, ugly, indifferent face of society, given its dogged refusal to be tied down to a caste or a community or state, it seemed like a good idea. अब शुक्रिया। अब देखिए, मराठी महाराष्ट्र की ज़बान है, बंगाली बंगाल की, तमिलनाडु की तमिल, वगैरह वगैरह। उर्दू किसी प्रांत की ज़बान तो है नहीं, दक्कन में अलबत्ता बोली जाती है और आपकी शायद स्टेट लैंग्वेज भी है, बिहार में भी है, दिल्ली में भी 5वीं ज़बान है, JNK में है, लेकिन वो किसी एक प्रांत, स्टेट, इलाके महदूद नहीं है। मैं समझती हूँ उर्दू वो पैमाना है, आप उठा लीजिए, फलाना उठा ले, फलाना उठा ले और उस पैमाना पकड़ ले, तो ये वो पैमाना नहीं है जो छलक के खाली हो जाएगा या कहेगा कि नहीं मैं इस शख्स के पास नहीं जाना चाहता हूँ। कोई भी इसको अपना सकता है। बिल्कुल। और उर्दू में तो गैर मुसलमान शोरा की, लिखने वालों की तादाद एक लंबी फहरिस्त है जी। तो ये जो एक बहुत ही एरोनियस और इंसल्टिंग सॉर्ट ऑफ क्या कहा जाए, क्या लफ्ज है कि उसको टाई किया जाता है एक मजहब के साथ और एक कम्युनिटी के साथ, कि जैसे हम जब नमाज पढ़ते हैं तो उर्दू में तो नहीं पढ़ते हैं ना, तो ये उर्दू का जो इस्लाम के साथ एक ताल्लुक बार 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 बताया जाता है, ये मेरी समझ से परे है। जी मैडम, बहुत शुक्रिया। मैं इस बात के लिए भी शुक्रगुजार हूँ, यहाँ पर अक्सर दक्कन से जिन लोगों का ताल्लुक है, जिन लोगों को दक्कन की मिट्टी से मोहब्बत है, अक्सर ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बिला लिहाज मजहब, मिल्लत, ज़बान, सब लोग यहाँ पर जमा है। और आपने दक्कनी शायरी का भी तस्करा किया और आपने कहा कि वो जो नैरेटिव है, जो मोहब्बत का नैरेटिव है, जो उर्दू ज़बान पेश करती है, वो दक्कन के शुरा ने भी उसमें अपना कलीदी किरदार अदा किया है। हाज़रीन, क्या ख्याल है दक्कन के एक बहुत ही मोतबर शायर सिकंदर अली वश का तस्करा यहाँ हो जाए? जी, बहुत उम्दा। उनका बल्कि जिक्र हो रहा था, आपकी तवज्जो मैं चाहूंगा। मुस्कुराओ, खुशी की बात करो, भाई उनके अजीज भी हैं। मुस्कुराओ, खुशी की बात करो,
رونے والوں ہنسی کی بات کرو. یہاں تو کوئی نہیں رو رہا ہے اس وقت تو سب لوگ انجوائے کر رہے ہیں, لیکن جو کیفیت اس وقت پیدا کی جا رہی ہے, ایسا لگتا ہے کہ بالکل ان حالات میں سکندر علی وجد نے یہ کلام پیش کیا ہے. فرما رہے ہیں کہ مسکراؤ, خوشی کی بات کرو, رونے والوں ہنسی کی بات کرو. یہ اندھیرے کے تذکرے کب تک, یہ اندھیرے کے تذکرے کب تک, دوستو روشنی کی بات کرو, دوستو روشنی کی بات کرو. اہل محفل اداس بیٹھے ہیں, اہل محفل اداس بیٹھے ہیں, اب کوئی دل لگی کی بات کرو, اب کوئی دل لگی کی بات کرو. بات جب ہے کہ دشمنوں سے بھی, بات جب ہے کہ دشمنوں سے بھی, جب کرو دوستی کی بات کرو, جب کرو دوستی کی بات کرو. پھول مرجھا گئے تو کیا غم ہے, پھول مرجھا گئے تو کیا غم ہے, کھلنے والی کلی کی بات کرو, کل کی باتیں کریں گے کل والے. میڈم نے کہا کہ وہ وقت فیصلہ کرے گا, ہم فیصلہ کرنے والے نہیں ہوتے ہیں. اسی کو شاعر نے کہا ہے کہ کل کی باتیں کریں گے کل والے, وجد تم آج ہی کی بات کرو. تو آج کے ان حالات میں آپ نے اردو شاعری کا اور خاص طور سے دکن کے شعرا کو بھی آپ نے کوٹ کیا, اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دکن کی شاعری یہ اپنا حق خود منوا لیتی ہے اور آپ نے اس کا اعتراف بھی کیا ہے, اس کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. میڈم, جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ الگ الگ وقتوں میں لکھے ہوئے الگ الگ عنوانات پر لکھے گئے مضامین ہیں جو بعد میں آپ نے کلیکٹ کیا ہے اور کچھ خاص طور سے بھی لکھے ہیں, لیکن ان سب کو پڑھنے کے بعد ایک مجموعی تاثر بھی ان سے قائم ہوتا ہے, ایک ٹوٹل ایفیکٹ بھی آتا ہے. اس ٹوٹل ایفیکٹ سے ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں. آپ ان کے اندر کوئی کنیکشنز محسوس کرتی ہیں یا آپ محسوس کرتی ہیں کہ ان کو انڈیپینڈنٹ مضامین کی حیثیت سے ہی پڑھنا چاہیے؟ نہیں صاحب, جیسا میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ کہیں سے بھی اٹھا کے پڑھے جا سکتے ہیں, کوئی ترتیب میں ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جی. اور کہیں وہ میری ذہنی کیفیت کا بھی اندازہ اس سے لگتا ہے کہ مجھے اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں اس کو کرونالوجیکلی چل رہی ہوں, کہ میں یہ نہرو کی ڈسکوری آف انڈیا قسم کی کتاب نہیں ہے جس میں ہندوستان کا ذکر ایک کرونالوجیکل طریقے سے کر رہی ہوں کہ وہ آرین انویژن ہوا, یہ ہوا, وہ ہوا. وہ کتابیں الگ طرح سے ہندوستان اور ہندوستان کی عظمت اور ہندوستان کی خوبصورتی کا بیان کرتی ہیں. یہ کتاب بھی ہندوستان کی عظمت, ہندوستان کی خوبصورتی, ہندوستان کی ڈائیورسٹی کے بارے میں ہے, لیکن اس میں کوئی اٹیمپٹ نہیں ہے کرونالوجی کی طرف. اس میں کوئی اٹیمپٹ نہیں ہے بہت ہی سیکوینشل طریقے سے کہانی کو کہنے کی. مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان کی خاصیت ہی یہ ہے کہ اس کی جو ملٹیپلسٹی ہے وہ زبان کے ذریعے, پہناوے کے ذریعے, کھان پان کے ذریعے, موسموں کے ذریعے, شہروں کے ذریعے. تو آپ اس میں کئی ایسے دیکھیں گے ہندوستان کے مختلف موسم, یعنی گرمی کے مزے, برسات کی بہاریں, جاڑے میں جو گلابی جاڑے کی ایک خوبصورتی ہوتی ہے, مختلف شہر, لکھنؤ کا ذکر ہے اس میں, علی گڑھ کا ذکر ہے, کشمیر کا ذکر ہے, جن شہروں سے کم میں واقف ہوں ان کا ذکر ہے. تو اس میں ہندوستان کو اس کی ٹوٹالٹی میں دیکھا گیا ہے. وہ ہندوستان بھی جو نیو انڈیا ہے, یعنی آج کا بھارت ورش جو ری فیشن کیا جا رہا ہے مسکولر میجورٹیرینزم کے ذریعے, اس ہندوستان کا بھی ذکر ہے جو ایک میجورٹی اپنے ویوز حاوی کر رہی ہے باقی کے لوگوں پہ, ولی نلی, جن کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں کوکی کٹر نیشن چاہیے ہم کو, ایک ہی جیسے سب لوگ ہونے چاہیے, ایک ہی ہوموجنائٹی چاہیے. تو وہ ان آوازوں کا بھی ذکر ہے, ان کے خلاف ایک طرح کا احتجاج بھی ہے کہ نہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہی ہوموجنائٹی ہو. تو میرے خیال سے جو ایک سوتر, ایک کامن دھاگا ہے جو پیروتا ہے, وہ سیلیبریشن ہے ڈائیورسٹی کا. یعنی جیسا میں نے کہا, چاہے وہ شہروں کے ہوں, علاقوں کے ہوں, زبانوں کے ہوں, سوچ کے ہوں, لوگوں کے ہوں, موسموں کے ہوں, جو ڈائیورسٹی ہے. میری 1963 کی پیدائش ہے. مجھے یاد ہے وہ وقت جب بھارت سرکار کا ایک سلوگن تھا انیکتا میں ایکتا, یعنی یونٹی ان ڈائیورسٹی. تو ایک وقت کثرت میں وحدت, اردو میں کثرت میں وحدت. تو کثرت سے ہم کو پرہیز نہیں تھا. اب ہم وہاں سے چل کے ایک ایسی جگہ پہ آ گئے ہیں جہاں ہم ڈائیورسٹی سے خوف کھاتے ہیں, جہاں ہم یونٹی کی تو بات کرتے ہیں لیکن وہ ایک بڑی جنگوئسٹک
نیشنلزم کی بات کرتے ہیں کہ جب سنیما ہال میں نیشنل اینتھم چلے تو کھڑے ہو جائیے, اگر آپ نہیں کھڑے ہوئے تو آپ غدار ہیں. تو اس قسم کا ایک جنگوسٹک ہائپر نیشنلسٹک سوچ رکھنے والے اکثریت میں ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ فرنج پہ تو ہمیشہ سے تھے, لیکن فرنج سے مارجن سے ہٹتے 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 وہ سینٹر سٹیج آتے جا رہے ہیں. جی جی. تو میرے خیال سے جو میں بات کہنا چاہ رہی ہوں, الگ الگ طریقے سے, الگ الگ حوالوں سے, الگ الگ آوازوں سے, اور لیکن مسلسل اردو کے آئینے میں دیکھتے ہوئے, وہ یہ ہے کہ ڈائیورسٹی از ایکچولی ناٹ سچ اے بیڈ تھنگ. There was a time when for centuries we lived together separately. یعنی living together separately ہمارے جیسے ملک کے لیے بری چیز نہیں ہے. جی. چلیے آپ اپنے دوسرے کے گھر جا کے کھانا مت کھائیے, کوئی بات نہیں, آپ اپنے گھر میں آ کے کھانا کھا لیجیے. چلیے آپ اپنی بیٹیاں مت دے آئیے دوسرے کے گھر, فائن. لیکن اس دوسرے سے نہ تو خوف کھائیے نہ نفرت کیجیے. میں سمپلی یہ بات کہہ رہی ہوں, اور یہ بات میں مختلف طریقوں سے کہنے کی. بہت اچھے, بہت اچھے. میڈم, ہندوستان کو ایک چمن ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں اور کہا جاتا رہے گا. اس کے اندر جو ورائٹی ہے, جو تنوع ہے, اس کا کوئی جواب نہیں. چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے, چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے. تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو, ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں. یہ جو ورائٹی ہے, یہ ورائٹی, یہ تنوع, یہ رنگا رنگی, یہ قائم رہنی چاہیے, یہ خوبصورتی قائم رہنی چاہیے. لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس کے خلاف کام کر رہے ہیں. آپ نے اپنی کتاب میں یہ بات کہی ہے, یو ہیو کلیمڈ دیٹ 1990 and especially رتھ یاترا has marked the change of Indian scenario. How can you claim that? کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آزادی سے پہلے بھی فرقہ وارانہ فسادات ہوئے ہیں, آزادی کے بعد بھی ہوئے ہیں, اور نفرت کا اکا دکا واقعہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے نہیں ہوا ہے. لیکن 1992 کے انسیڈنٹس کو آپ ایک لینڈ مارک انسیڈنٹ کیوں بتانا چاہتی ہیں, اور آپ یہ کیوں کہنا چاہتی ہیں کہ جس کو آپ نے گریجولیزم کہا ہے, کہ ایک چھوٹا سا واقعہ کیا جاتا ہے, پھر دوسرا چھوٹا واقعہ کیا جاتا ہے, اور پھر لوگوں کو اس کا عادی بنا دیا جاتا ہے کہ اب تو یہ معمول بن جائیں گے, نیو نارمل. آپ نے کہا کہ اس کا آغاز 1990 سے ہوا ہے. آپ نے کریڈٹ کہہ لیجئے, ڈس کریڈٹ کہہ لیجئے, رتھ یاترا کو اور 1990 کو کیوں دیا ہے؟ یہ میرا آپ سے ادنا سوال ہے. کیونکہ میں اس وقت سے جی چکی ہوں. میں I was an adult, I was a thinking person in 1990. I remember that time. میں یہ تو نہیں کہہ رہی, اور آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ کمیونل وائلنس ہوتی رہتی تھی, چھٹ پٹ ہوتی تھی, کبھی کبھی فلیئر اپ بھی ہوتی تھی. مراد آباد بھی ہوا, نلی بھی ہوا, آئے دن ہوتا تھا. لیکن اس کو نارمل نہیں سمجھا جاتا تھا. آپ میں سے جو لوگ اخبار پڑھنے کے عادی ہیں, کبھی کسی کمیونٹی کا نام نہیں دیا جاتا تھا. اللیجڈ لفظ اسکروپلسلی جرنلسٹ استعمال کرتے تھے اخبارات میں, اور نیم اینڈ شیم والا جو کیفیت تھی وہ نہیں تھی. کچھ حد تک تو ٹیکنالوجی جو کہ 1990 میں تو اتنی زیادہ نہیں تھی, اس کے بعد ہی آئی ہے, لیکن 1990 کو میں ایک ڈیفائننگ مومنٹ اس لیے مانتی ہوں کہ میں نے دیکھا تھا وہ وقت جو موبلائزیشن ہوا, جو ہارنس کیے گئے فورسز, جو رتھ یاترا اڈوانی جی نے نکالی تھی ساؤتھ سے نارتھ, اور آپ کے حیدرآباد میں تو وہ بہت ہی وگرس تھی, اور نام لینا ضروری نہیں ہے کیونکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ نام, وہ لوگ جو بینیفیشریز ہیں آج, وہ اس وقت کے فٹ سولجرز تھے. وہ رتھ یاترا کے فٹ سولجرز تھے جنہوں نے ریسورسز, مین پاور, فنڈز, ہر طرح کی لاجسٹک سپورٹ اس موومنٹ کو, جو رتھ یاترا کا موومنٹ تھا, جو ان اے پیورلی پولیٹیکل سینس اپنے وقت کا ایک اہم موومنٹ تھا. دیکھیے, کمیونل آؤٹریج میں اور رتھ یاترا جیسی چیز میں بہت فرق ہے. رائٹ ہوتا ہے اکثر, کبھی کبھار انجینئرڈ ہوتا ہے, کبھی کبھار ہوتا ہے, لیکن وہ ایک آؤٹ برسٹ کی طرح ہے, وہ ایک چنگاری کی طرح ہے جو آگ لگا دیتا ہے. رتھ یاترا چنگاری نہیں تھی. رتھ یاترا ایک موبلائزڈ موومنٹ تھا, اور everybody acknowledges this, the RSS acknowledges it proudly.
تو میں کوئی نئی بات تو کہہ نہیں رہی ہوں. جی بالکل. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ جو ہم نے کمیونل رائٹس کو، ہم میں سے وہ لوگ جو پارٹیشن لٹریچر کو کھنگال کھنگال کے دیکھتے ہیں، ہم نے وہاں دیکھا کہ کس طرح سے ڈیوائڈ اینڈ رول، کس طرح سے منٹو کی جنریشن نے کمیونل وائلنس کا ذکر کیا، کرشن چندر نے کیا، عصمت نے کیا، وغیرہ وغیرہ، راجندر سنگھ بیدی نے کیا. لیکن یہ ایک بڑی فارمولیک اپروچ تھی کہ ہم اور تم ٹھیک ہیں، ہم بھلے مانس ہیں. انہوں نے آ کے ہمارے اندر بیج بویا نفرت کا بیج بویا. یا پھر لوگوں نے یہ ایٹیٹیوڈ لیا کہ وہ اٹ واز اے ٹائم آف میڈنس. تو لوگوں نے وقت کو ملزم قرار دیا اور کہا کہ وہ وقت ایک پاگل پنے کا وقت تھا. اڈوانی جی کی رتھ یاترا میں تو کوئی دور نہیں تھا، بلکہ اکانومی تو کھل رہی تھی. پرائم منسٹر راؤ واز ٹاکنگ اباؤٹ اوپننگ دی اکانومی, getting foreign investment to come in. So it was not a time of madness. If anything, it was a time of India taking its place in the Committee of Nations. At such a time when something so, to my mind, regressive is taking place, then of course we need to take note of it. We need to call out the elephant in the room. میڈم یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہندوستان کا جو دستور ہے، ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے، وہ ایک سیکولر کانسٹیٹیوشن ہے اور وہ پلورلسٹک سوسائٹی کو فروغ دینے کے لیے بنایا گیا ہے. لیکن ایک نیریٹو یہ کریٹ کیا جا رہا ہے یا کیا گیا ہے کہ یہاں پر سب کے مساوی حقوق کیسے ہو سکتے ہیں. ایک کمیونٹی ہے جس نے اپنے مذہب کے نام پر اپنے لیے ایک الگ حصہ آزادی کے وقت پارٹیشن کے نام پر لے لیا ہے. پھر یہاں کے جو ریسورسز ہیں وہ ان ریسورسز کے حقدار کیسے ہو سکتے ہیں. یہ ایک نیریٹو کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، آج بھی کی جا رہی ہے. تو جو نئی جنریشن ہے ہمارے جو نئے بچے ہیں، نوجوان نسل، وہ اس وقت کے حالات سے واقف نہیں ہے کہ کن حالات میں پارٹیشن ہوا تھا اور کن حالات میں ایک نیا ملک بنا تھا اور پھر چوائس دیا گیا تھا کہ جس کو جہاں رہنا ہے وہاں رہ سکتے ہیں. بہت سارے ہمارے ہندو بھائی بہنیں ایسے ہیں جو آج بھی، جنہوں نے پاکستان میں رہنا پسند کیا، بنگلہ دیش میں رہنا پسند کیا، آج بھی وہاں زندگی گزار رہے ہیں اور ان کی نسلیں وہاں زندگی گزار رہی ہیں. بالکل اسی طریقے سے ہندوستان میں جن مسلمانوں نے فیصلہ کیا تھا کہ نہیں ہم کو یہاں پر رہنا ہے، ہم تمام لوگ بھی یہاں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو نئی نسل اس پورے بیک گراؤنڈ سے واقف نہیں ہونے کی وجہ سے نیریٹو کریٹ کیا جاتا ہے کہ جب مذہب کے نام پر تقسیم ہو گئی تو اب ریسورسز ہمارے ہیں، اگر آپ اس میں دخل دینے کی کوشش کریں گے تب نفرت تو لازمی بنتی ہے آپ سے. یہ نیریٹو کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ میری بات کو سمجھ گئی ہیں. ان حالات میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ میرا آخری سوال ہے. اس کے بعد سامعین سے، حاضرین سے، یہاں بیٹھے ہوئے ہر شخص سے میں درخواست کروں گا کہ آپ کے ذہن میں جو سوال ہے آپ اس سوال کو لے کر آگے بڑھیں. جی میڈم. بنیادی طور پہ نفرت تو لازمی بنتی ہے. مجھے تو اس سوچ سے ہی اعتراض ہے. نفرت کوئی بہت نیچرل چیز نہیں ہے. نفرت کو بڑی کوشش سے، وہ ایک ایسا پودا ہے جس کی بڑی سچائی کرنی پڑتی ہے. وہ گھاس نہیں ہے جو اپنے آپ اگائے گی. محبت البتہ اپنے آپ اگاتی ہے لوگوں کے دلوں میں، کیونکہ فرٹائل سوئل ہے انسان کا جو دل ہے، اس میں وہ ایک ایسا جذبہ ہے جو نیچرلی، آرگینکلی آپ کہہ سکتے ہیں اگ جاتی ہے. نفرت جو میری لمیٹڈ سوچ ہے وہ یہ کہ وہ ایک بڑی مشقت سے پالی گئی ایک چیز ہے. پہلی بات تو یہ تو میں بنیادی طور پہ آپ کے اسی assertion سے اعتراض کرتی ہوں کہ وہ نیچرلی نہیں ہوتی ہے. اور یہ موقع نہیں ہے اور نہ میرے پاس شاید وہ سکلز ہیں کہ میں پولیٹیکل سائنٹسٹ تو ہوں نہیں تو وہ آپ کو بتا سکوں. لیکن جو میری لمیٹڈ سوچ ہے وہ یہ کہ ٹو نیشن تھیوری ہی اپنے آپ میں ایک بڑی فلاڈ چیز تھی اور سب نے تو اس سے اتفاق رکھا ہی نہیں تھا. شاید یہی وجہ ہے کہ آپ کے اور میرے والدین اور ان کے والدین انہوں نے جانے سے انکار کر دیا. مجھے معلوم ہے، میں نے گھر میں اس قسم کی باتیں سنی ہیں کہ جو اسکول کالج سے نکل کے آیا ہے مسلمان بچہ، اس کے لیے نوکری انتظار کر رہی تھی یا بتایا گیا تھا کہ نوکری انتظار کر رہی ہے اگر آپ چلے جائیں گے اس نئے ملک میں. جو یونیورسٹی میں لیکچرر تھا اس سے کہا گیا تھا آپ پروفیسر بن جائیں گے کیونکہ وہاں بڑے کالجز یونیورسٹیز کھولے جا رہے ہیں. تو لوگوں نے کانشیس ڈیسیژن لیا کہ نہیں صاحب ہم نہیں جائیں گے، یہی ہمارا ملک ہے، ہم یہیں رہیں گے. اور یہ ایک یا دو نہیں تھے، یہ تو بہت بڑی تعداد میں لوگ تھے. کئی لوگ گئے. اس کا بھی میں نے اس کتاب میں تو نہیں کہیں اور ایک جگہ ذکر کیا ہے کہ جو لوگ گئے ان کے کیا کمپلشنز تھے، وہ کیا سوچتے ہوئے گئے.
بہت سے لوگ تو یہ سوچ کے گئے تھے ہاں چلیے کچھ دنوں کو جا رہے ہیں پھر لوٹ آئیں گے. کچھ لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ پریگمیٹزم اس میں ہے کہ وہاں نوکریاں ہیں, وہاں موقع ہیں مختلف طریقے کے. تو یہ میرے خیال سے موقع نہیں ہے کہ میں بہت تفصیل سے اس بات میں جاؤں, لیکن بنیادی طور پہ میں تو یہ ماننے کو ہی تیار نہیں ہوں کہ سارے لوگ, سارے ہندوستان کے مسلمان پاکستان کے فیور میں تھے. اگر ایسا ہوتا تو سبھی چلے گئے ہوتے, بہت لوگ نہیں گئے. بالکل آپ نے صحیح بات کہی. میں یہاں پر میڈم کی بات سے کو آگے بڑھاتے ہوئے مولانا ابوالکلام آزاد کا ریفرنس دینا میں سمجھتا ہوں کہ اپنا حق بھی سمجھتا ہوں اور اپنا فریضہ بھی سمجھتا ہوں. آزادی کی جنگ جب لڑی جا رہی تھی اور لوگ دیکھ رہے تھے کہ آزادی بہت قریب ہے, ایسے موقع پر بھی مولانا ابوالکلام آزاد کا جو نیریٹو تھا وہ کیا تھا, ان کا بیانیہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ سوراج, ہم جس پس منظر میں بات کر رہے ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ اگر آج آدھی رات کو ایک فرشتہ قطب مینار پر نازل ہو کر وہاں کھڑے رہ کر اعلان کرے کہ سوراج 24 گھنٹے کے اندر آپ کو مل سکتا ہے, بشرطے کہ آپ ہندو مسلم اتحاد کو تج دیں, ہندو مسلم اتحاد کی بات آپ نہ کریں, 24 گھنٹے کے اندر آپ کو آزادی مل سکتی ہے. تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر یہ آفر فرشتہ بھی مجھے کرے, حضرت جبرائیل امین آ کر کھڑے ہو کر یہ اعلان کرے, تب بھی میں اس سوراج کو قبول نہیں کروں گا جو ہندو مسلم اتحاد کی کاسٹ پر ہو. اور اس لیے نہیں کروں گا کہ آزادی آج نہیں تو کل مل جائے گی, لیکن ہندو مسلم اتحاد اگر جاتا رہا تو ساری انسانیت کا نقصان ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ سوچ بہت پاپولر تھی, اسی پاپولر سوچ کے تحت ہم اور آپ یہاں آج سانسیں لے رہے ہیں اور اس ملک کے تعمیر نو میں اپنا اپنا کردار اپنی حیثیت سے ادا کرتے آئے ہیں. اگر لوگ چپ ہیں تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے انفارچونیٹلی میرے پاس کوئی کرسٹل بال تو ہے نہیں جس میں میں کوئی وقت یا کوئی مقرر فیوچر میں آنے والے کسی موقع کا ذکر کر سکوں. میں صرف تاریخ کی طالب علم ہوں, تو میں تاریخ کے حوالے سے آپ کو ایک واقعہ جس سے آپ یقیناً واقف ہیں اس کا ذکر کر سکتی ہوں. وہ ہے نازی جرمنی کا. ہم نے دیکھا کہ جو سائلنٹ میجورٹی تھی اس نے کتنا بڑا خمیازہ دیا اپنے اس سائلنس کا جب وہ خاموش رہے, اور شروعات لگ بھگ چیپٹر بائی ورڈز ویسے ہی ہوئی تھی جیسے آج ہو رہی ہے. میں نارتھ میں رہتی ہوں اور اتراکھنڈ میں جہاں کاوڑیا یاترا نکلتی ہے وہاں سرکار کی طرف سے ڈائریکٹو تھا کہ آپ جو اپنا نام لکھیں اپنے دکان کے سامنے یا اپنے ٹھیلے پہ یا وغیرہ وغیرہ. یہ سب کچھ نازی جرمنی میں ہو چکا ہے. Jews were asked to display the Star of David. Jews were asked to put their names. It started with that, but it led to boycott of Jewish businesses. یہ تو ایک بہت obvious طریقہ تھا کہ آپ ان کو فائنینشلی ان کی کمر توڑ دیں, ان کی ریڑھ کی ہڈی کو آپ بالکل توڑ دیں, اور شروع ہوتا ہے وہ فائنینشیل بوائکاٹ سے. تو ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے. سوال یہ ہے کہ کیا جو آپ آنکڑے بتا رہے ہیں, کیا جو میجورٹی خاموش بیٹھی ہے, کیا وہ سبق جو آپ کے ہمارے ان کے سب کے لیے واضح ہے, کیا وہ تاریخ کے ان سبق سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ نازی جرمنی نے اپنا عروج دیکھا, اپنی گلوری دیکھی, لیکن چند سالوں میں ہی اس کی تباہی بھی دیکھی. اور اس کے بعد کی جو جنریشنز تھیں انہوں نے ایک طرح کا نیشنل شیم, ایک گلٹ, بہت سے مختلف قسم کے احساسات کو بھی جھیلا, اور پوری دنیا کی نظر ان پہ تھی, اور یہ سوال تھا کہ آخر آپ کیوں نہیں بولے. جسٹس ایٹ نیورنبرگ نیٹ فلکس پہ ایک فلم ہے, ینگ لوگوں کو خاص طور سے اسے دیکھنی چاہیے, جس میں بات یہ ہوتی ہے کہ کیسے لوگ, اور یہ سب ہمارے ملک میں ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, جو بات آپ کہہ رہے ہیں ان میں اگر آپ آنکڑوں پہ نہ بھی جائے کہ وہ 15% ہے یا 85% ہے یا کتنا پرسنٹ ہے, ہم اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ asked to bend people are crawling, and not just people but institutions are doing that. So we have the example of Nazi Germany, and we have the example of the very huge tragic price that a whole nation paid for it. اب یہ تو لوگوں کی اپنی سمجھ ہے. ایک پوری قوم اگر اپنی ساری انفارمیشن, اپنی ساری نالج, ٹو یوز اے ورڈ لوزلی, واٹس ایپ سے گین کر رہی ہے,
تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ نواز دیوبندی نے کیا پیاری بات کہی تھی، میں آپ کی نظر کرنا چاہوں گا. جلتے گھر کو دیکھنے والوں، پھوس کا چھپر آپ کا ہے. جلتے گھر کو دیکھنے والوں، پھوس کا چھپر آپ کا ہے. آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے. اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا ہے. اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا ہے. میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہیں، اگلا نمبر آپ کا ہے. حاضرین، میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ سماج دشمن عناصر کہہ لیجئے، منفی سوچ کے حامل لوگ کہہ لیجئے، the victims of negative thinking, they succeed not because they take efforts to get success. They succeed because those who call themselves to be the symbol of positive thinking, they remain silent. ناپاک لوگ اپنے برے ارادوں میں اس لیے کامیاب نہیں ہوتے کہ اپنے ارادوں کو کامیاب کرنے کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں. ناپاک لوگ اپنے ارادوں میں کامیاب ہمیشہ اسی وقت ہوتے ہیں جب پاک ارادے رکھنے والے لوگ اپنے پاک ارادوں کے ساتھ اپنے گھر بیٹھے خاموش رہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ محفل جو عامر اللہ صاحب نے اور CDPP نے آرگنائز کی، یہ اسی سمت میں ایک ایفرٹ ہے. میڈم کی کتاب اسی سمت میں ایک بہت بڑی ایفرٹ ہے، اور آپ کی یہاں موجودگی اسی ایفرٹ میں ایک بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیڑھی ہے کہ جس پر ہم تمام لوگ چل رہے ہیں. اگر سب لوگ مل کر دیکھیے، اگر مسل پاور ہے، کوئی چیز، کوئی شخص کو بہت طاقتور ہے، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ بالکل اکیلے پڑ جا رہے ہیں، تنہا ہو جا رہے ہیں، تو یقینی طور پر آپ کو نقصان کا خدشہ ہوگا. لیکن سب لائک مائنڈڈ لوگ ایک ساتھ آ جائیں گے، بلا لحاظ مذہب و ملت ایک ساتھ آ جائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ناپاک ارادے رکھنے والے لوگ، ان کی ہمت نہیں ہو پائے گی کہ وہ تمام لوگ جو ایک جگہ آ گئے ہیں ان پر کوئی حملہ کر سکے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت واضح میسج ہے جو ہم تمام نے میڈم کی اس گفتگو سے حاصل کیا. بہت شکریہ، جزاک اللہ. میں سمجھتا ہوں کہ ہم بالکل کنکلوژن کی طرف آ گئے ہیں. ایک بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو نیریٹو کریٹ کیا گیا، جس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، ان ایکٹیویٹیز سے ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں ایک خوف کا ماحول، ایک ڈر کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہو. ایسا ہو سکتا ہے کیا ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں. میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس حوالے سے. آج سے تقریباً 100-150 سال پہلے فرانس میں کسی مجرم کو سزائے موت دینے کا ایک خاص طریقہ تھا. وہ طریقہ کیا تھا کہ اس مجرم کو بالکل ویسے لٹایا جاتا تھا جیسے آج سلاٹر ہاؤس میں جانور کو مشین کے نیچے لٹایا جاتا ہے، اور اس کی گردن جو ہے بلیڈ سے کاٹ دی جاتی تھی. تو وہاں کے ماہر نفسیات، سائیکولوجسٹ، وہ چیف جسٹس کے پاس پہنچے. انہوں نے کہا کہ ہم آج جس کو آپ نے سزا کا اعلان کیا ہے، ہم سزا وہی دینا چاہتے ہیں لیکن اپنے انداز میں دینا چاہتے ہیں، آپ اجازت دیجئے. چیف جسٹس پروگریسو مائنڈڈ تھا. اس نے کہا کہ دیکھیے، آپ کوئی بھی طریقے سے دے سکتے ہیں لیکن اس طریقے سے اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. بلیڈ سے جتنی تکلیف ہوتی ہے اس سے کم یا اس کے برابر ہو تو میں اجازت دے سکتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی ہاں بالکل، اس سے بھی کم تکلیف ہوگی. اب انہوں نے کیا کیا، وہ اس مجرم کو لے کر اس مقام پر پہنچے جہاں آج کسی کو سزا دی جا رہی تھی. اس سے کہا کہ دیکھو، ایسا لٹایا جائے گا، ایسے آپ کے آنکھوں پر کالی پٹی باندھی جائے گی، ایسے الٹی گنتی ہوگی، 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. اب بلیڈ آئے گی اور کٹ کر دے گی. اس شخص نے کہا کہ ہاں، میرا جرم اتنا بڑا ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ سزا اگلے ہفتے مجھے دی جانے والی ہے. I'm mentally prepared for it. خیر، اگلے ہفتے اس شخص کو لایا گیا، اس کی آنکھوں پر کالی پٹی باندھی گئی، اس کو لٹایا گیا، الٹی گنتی پڑھی گئی. لیکن سائیکولوجسٹ نے مشین آپریٹر کو اشارہ کیا کہ جیسی بلیڈ گردن سے قریب آئے اس کو روک دیا جائے. بلیڈ رک گئی، گردن نہیں کٹی. اب سائیکولوجسٹ اپنے ساتھ نیم گرم پانی لائے تھے، سلائٹلی ہاٹ واٹر. انہوں نے اس کی گردن پہ ڈال دیا تاکہ اس کو احساس ہو کہ خون بہ رہا ہے. اور ویسے ہی منظر نامہ رہا، سیناریو بالکل ویسے رہا. 5 منٹ کے بعد ڈاکٹر سے کہا گیا کہ اس مجرم کو چیک کیا جائے. ڈاکٹرز نے اس کی نبض دیکھی، اس کی دل کی دھڑکن دیکھی،
اور اعلان کیا کہ سوری ہی از نو مور. میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر بلیڈ نے اس کی گردن نہیں کاٹی, اگر اس کی گردن سے خون جاری نہیں ہوا, تو اس کی موت کیوں ہوئی؟ اس کی موت صرف اسی لیے ہوئی کہ اس نے ذہنی طور پر اپنے آپ کو مردہ سمجھ لیا تھا. شخص ہو یا فرد ہو, جس نے یہ سمجھ لیا کہ میں مر چکا ہوں, وہ قوم, وہ فرد مر چکا ہے. لیکن سارے ہندوستانیوں نے مل کر طے کیا کہ ابھی ہم میں طاقت ہے, ہم اس نفرت کے خلاف محبت کا پیغام عام کرنے کی طاقت اپنے اندر رکھ سکتے ہیں. جن لوگوں نے یہ سوچ لیا وہی اس پیغام کو عام کر سکتے ہیں. میں آپ تمام کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ یہاں پر آئے, اپنی شمولیت درج کروائی, لیکن اس پیغام کو, محبت کے اس پیغام کو یہاں سے ساتھ میں لے کر جائیں, اور جب بھی آپ کو موقع ملے اپنے ساتھیوں کی تعداد میں اضافہ کرتے جائیں. اسی سے میں سمجھتا ہوں کہ اس چمن کی رونق ہے, اور اسی میں ہم تمام کی کامیابی ہے, اسی میں ہمارے ملک کی کامیابی ہے, اسی میں مائنورٹیز کی کامیابی ہے, اور اسی میں میجورٹی کی بھی کامیابی ہے. ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ امن کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی. وداؤٹ پیس دیر کی ناٹ بی پروگریس اینڈ ڈیولپمنٹ. اور پیس اسی وقت جو ہے اسٹیبلش ہو سکتا ہے جب آپ ہر ایک کو ساتھ میں لے کے چلیں, ہر ایک کے ساتھ انصاف کریں, ہر ایک کے ساتھ جسٹس کریں. جسٹس از associated with the peace, and peace is ultimately responsible for all developmental and progressive activities. تو وہ لوگ جو اپنے ملک کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں, وہ امن کے قیام کے لیے کوشش کریں, وہ محبت کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کریں, وہ انصاف کے اور عدل کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کریں. اسی میں سمجھتا ہوں کہ اسی میسج کے ساتھ ہم میڈم سے رخصت چاہتے ہیں. میڈم کچھ اضافہ کرنا چاہتی ہیں, میڈم ایک نظم پیش کرنا چاہتی ہیں. چلتے چلتے ایک بہت چھوٹی سی نظم ہے شہریار کی, وہ اتنی چھوٹی ہے اسی لیے مجھے یاد بھی رہتی ہے, اور شاید جو بات آپ فرما رہے ہیں کہیں اس کا بھی ایک سار اس میں نظر آئے گا آپ کو. شہریار فرماتے ہیں, یہ جو آسماں پہ ستارہ ہے, یہ جو آسماں پہ ستارہ ہے, یہ جو آسماں پہ ستارہ ہے, اسے اپنی آنکھ سے دیکھ لو, واہ, اسے اپنے ہاتھ سے چھو لو, اسے اپنے ہونٹ سے چوم لو, کہ اسی پہ حملہ ہے رات کا. واہ 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 واہ, بہت اچھے. حاضرین, آئیے ہم کنکلوڈ کریں. میں رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری کے چند اشعار یہاں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ قرنوں کے مٹانے سے مٹے ہیں نہ مٹیں گے, قرنوں کے مٹانے سے مٹے ہیں نہ مٹیں گے, ہم زندہ تھے, ہم زندہ ہیں, ہم زندہ رہیں گے. ہم تمام لوگ مل کر ہمیشہ سے زندہ رہے ہیں اور زندہ رہیں گے. اسی پیغام کے ساتھ بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.